अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं हसनात टीवी। सऊदी अरब की पिछले 24 घंटों की न्यूज़ बुलेटिन के साथ हम हाज़िर हैं। व्यूज़, खबरें जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। अमेरिका और सऊदी अरेबिया कशीदगी पर काबू पा लेंगे, टर्की अल-फसील। सऊदी महकमा खुफिया के साबिक सरबराह सजादा टर्की अल-फसील ने वाज़ह किया है कि गुज़श्ता 70 बरसों के दौरान सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत सारे चैलेंजों और बहराना से गुजरे हैं। माजी की तरह इस मरतबा भी ताल्लुकात के मुतला पर छाए हुए बादल छट जाएंगे। अमेरिका और बरतानिया में मुतय्यन साबिक सऊदी सफ़ीर ने वाशिंगटन में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका गुज़श्ता बरसों के दौरान बहुत सारे मसाइल और दोनों मुल्कों की दिलचस्पी के मुताद्दिद अमूर में एक साथ चलते रहे। अगर दोनों मुल्कों के कायदीन यानी सऊदी अरेबिया के 6 फरमारवाओं और अमेरिका के 13 सदूर पुरअज़म ना होते तो दोनों मुल्क दरपेश चैलेंजों से किसी तौर पर निपट नहीं सकते थे। अदारों की दर्जाबंदी के लिए आला कमेटी तश्कील कायम कर दी गई। सरकारी अदारों और मुलाजमतों की दर्जाबंदी के लिए 9 अदारों की नुमाइंदा आला कमेटी तश्कील कर दी गई है। कमेटी तमाम मुतल्लिका अदारों और मुलाजमतों का दकीक तरीन शक्ल में जायज़ा लेगी और कारकर्दगी को मौसर और कामयाब बनाने के लिए ज़ामने अमली इक़दाम तजवीज़ करेगी। कमेटी एक रहनुमा किताबचा तरतीब देगी जिसमें कई सरकारी अदारों को एक दूसरे में जम करने, ख़त्म करने और बाज़ नए अदारों कायम करने का तस्वर पेश किया जाएगा। ये सारा काम तफसीली मामले और दकीक तरीन मामलात जमा करके अंजाम दिया जाएगा। अमन मुज़ाकरात के लिए यमनी हुकूमत पुरजोश। हुकूमत यमन ने अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की जानिब से 1 माह के अंदर अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की अपील पर लब्बैक कह दिया। हुकूमत यमन ने अलामिया जारी करके यमन में क़याम अमन की जुमला मसाली का खैर मकदम करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि वो एतमाद की बहाली से ताल्लुक़ रखने वाली जुमला तदाबीर पर गुफ्तगू और शनीद के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मकसद के लिए तमाम कैदियों, ज़ेर हिरासत अफराद, मग़वी शख्सियात और ज़बरदस्ती तहखानों में रखे गए लोगों को रिहाई नागुज़ीर होगी। सऊदी लड़कियों की मौत दरिया में हुई, पोस्टमार्टम। बुध को दरियाए हडसन से निकाली जाने वाली सऊदी बहनों ताला और रुताना की लाशों की बाबत नई अमेरिकी तहकीक से पता चला है कि इन दोनों की मौत दरिया में गिरने के बाद हुई, ना कि इससे पहले। CBS न्यूज़ चैनल ने इतला दी है कि तहकीकाती कमेटी के सरबराह का कहना है कि दरिया के अंदर लड़कियों के साथ क्या हादसा पेश आया उससे मुतल्लिक शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। इस तरह इनकी मौत से पहले और उनकी मौत के बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ उसका भी पता चलाया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साबित हुआ है कि दोनों गर्क़ आब होने से पहले जिंदा थी। यमनी और सऊदी पर 120,000 रियाल का जुर्माना किया गया। सऊदी वज़ारत तिजारत और सरमायाकारी ने मकामी शहरी को अपना नाम से 2 यमनी को कारोबार कराने का इल्ज़ाम साबित होने पर अदालत की जारी करदा सज़ा नाफिज कर दी। तफसीलात के मुताबिक हाल में फौजदारी अदालत में मुकदमा पेश किया गया था कि सऊदी शहरी अब्दुल हौदा ने अपने नाम से यमनी अब्दा हमूद फरहान और राहिब अब्दा फरहान को हाल में खुशबूहात और मेकअप के सामान का कारोबार करा के दिए हुए हैं। इल्ज़ामात साबित होने पर 1,20,000 रियाल जुर्माना, कारोबार बंद करने, तजारती इजाज़तनामा मनसूख करने, सजल तजारी मनसूख करने, आइंदा ये कारोबार ना करने की सज़ा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में यमनियों को मुमलिक से बेदखल करने और आइंदा मुमलिक आने पर पाबंदी भी आयद कर दी है। अदालत ने यह हुक्म भी दिया है कि उसका फैसला मकामी अखबार में कानून तजारत की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 अफराद के खर्च पर शाया किया गया। वज़ारत तिजारत ने इब्तदाई इक़दाम के तौर पर अदालती फैसला मकामी अखबारात में शाया कर दिया। सऊदी विजन 2030 हर मुहब्बे वतन का ख्वाब है। यहाँ सऊदी सफारत खाने की तर्जमान फातिमा बाशन ने वाज़ह किया है कि सऊदी विजन 2030 सरकारी अदारों के नक्शे में तब्दीली लाने का। सऊदी अरेबिया का सरकारी अदारों में नौकरशाही का राज तब्दील होने लगा। बाशन ने अमरीकी अरब पॉलिसी साजों की 27वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी विजन 2030 हर सऊदी का ख्वाब बन चुका है।
دسمبر 2015 سے مملک میں تبدیلیوں کے نقوش نمایاں ہونے لگے۔ مالیاتی رپورٹس اس کا بہترین ثبوت ہے۔ بارش کا سلسلہ 14 دن تک چلے گا، الجہنی۔ ماہر میں موسمیات زیاد الجہنی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج جمعے سے 14 دن تک بارش کا موسم چلتا رہے گا۔ بارشوں کا نیا سلسلہ سعودی عربیہ کے جنوب مغربی اور مغربی علاقوں سے شروع ہوگا۔ مکہ، مدینہ، حائل، قصیم، تبوک، حدود شمالیہ، الجوف، خفر الباطن، مملک کے شمالی اور شمالی علاقے بارش کی زد میں ہوں گے۔ الجہنی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آئندہ ہفتے بارشوں میں شدت آئے گی۔ مکہ کے شمالی ساحل، مدینہ، حائل، قصیم، حدود شمالیہ اور خفر البطان میں بارش کا زور زیادہ ہوگا۔ اللیس کے سیلاب میں ہندوستانی بہہ گیا۔ مشرقی اللیس کی وادی منسی کے سیلاب میں ایک ہندوستانی کارکن بہہ گیا، جبکہ چھوٹے ٹرک پر سوار 4 دیگر افراد زندہ بچ گئے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل سعید سرحان نے بتایا ہے کہ وادی منسا 5 افراد چھوٹے ٹرک پر سوار ہو کر گزر رہے تھے کہ سیلاب اسے بہا لے گئے، تاہم 4 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ ایک ہندوستانی کارکن کی لاش جائے وقوع سے 4 کلومیٹر دور پائی گئی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے لاش سرد خانے میں منتقل کر دی۔ ایشیائی چوکیدار کا الفسیلہ میں قتل۔ جدہ کے الفسیلہ محلے میں ایک عمارت کے ایشیائی چوکیدار کی خون میں لت پت لاش برآمد ہوئی ہے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ ایشیائی چوکیدار کی عمر 50 برس تھی، زمین پر پڑا ہوا پایا گیا۔ اس کے جسم میں جگہ جگہ دھار تار آلے کی ضربوں کے نشانات موجود ہیں۔ پولیس نے تحقیقات اور حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ طائف میں سیکیورٹی آپریشن، غیر قانونی تارکین گرفتار۔ یہاں پولیس نے مختلف محلوں میں چھاپے مار کر اقامہ و محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے مختلف ممالک کے تارکین وطن کو گرفتار کر لیا۔ چھاپہ مہم کے دوران غیر ملکیوں کے ساتھ انسانی بنیادوں پر سلوک کیا گیا۔ آپریشن کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ گرفتار شدگان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ جدہ الفسیلہ محلے میں سعودی لڑکی کی خودکشی۔ جدہ کے الفسیلہ محلے میں 4تھی منزل سے ایک لڑکی نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ ماں منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ 17 سالہ سعودی لڑکی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ذہنی مریضہ تھی اور پولیس نے اس کی لاش اسپتال بھجوا دی ہے اور جائے وقوع سے تمام ممکنہ شواہد کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ مکہ، مدینہ، بہا، جازان اور جدہ میں موسلادھار بارش، نظام زندگی دھرم بھرم۔ بدھ کی طرح جمعرات کو بھی اور جمعے کو سعودی عربیہ کے متعدد علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کے بعد بارش ہوئی۔ نظام زندگی مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، باہا، قصیم اور جازان میں بارش کی اطلاعات پہلے سے ہی تھیں۔ جدہ، الخصیص، کنفذہ، تیمہ، طائف میں وقفے سے بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی سابق اطلاعات کی بنا پر سعودی اور غیر ملکی احتیاط تدابیر کے پیش نظر ضرورتاً ہی گھر سے باہر نکلے۔ بڑے بڑے شہروں کی سڑکیں خالی نظر آئیں۔ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس بار بارش کے پانی کی نکاسی کا نظام جدہ اور مکہ مکرمہ ریجن میں مؤثر ثابت ہوا ہے۔ دن کے وقت جدہ میں رات کا گمان ہونے لگا تھا۔ گاڑیوں کے ڈرائیور نے ہیڈ لائن آن کر رکھی تھی۔ حادثات سے بچنے کے لیے ہیزٹ بھی آن کر کے چل رہے تھے۔ بعض مقامات پر سگنل بند ہونے کے باعث ٹریفک کے مسائل پیدا ہوئے۔ جدہ میں وقفے دھوپ بھی نکلتی رہی۔ رات کو 9 بجے کے بعد گھنے بادل دوبارہ برسے، جس کی اطلاعات پہلے سے ہی ہونے کے باعث شہری کافی محتاط ہو گئے تھے۔ ازیدیہ، شرقیہ اور کبا بش کے علاقے میں پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کو بارش کی پسندیدہ ڈش پکوڑے، سموسے اور جلیبیاں خریدتے ہوئے دیکھا گیا۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ژالہ باری اور شدید بارشوں کے باعث مکہ مکرمہ ریجن میں سیلاب کے امکانات بھی ہیں۔ طائف میں بارش نے ٹریفک کا نظام مکمل معطل کر دیا تھا۔ والدین اور بچوں کو اسکول سے گھر واپسی لانے کے لیے دوڑ پڑے تھے۔ اسکول بند ہونے کی اطلاعات نہ کیے جانے پر منتظمین سے نالہ بھی نظر آئے تھے۔ بعض حضرات اپنے بچوں کو گود میں لے کر گاڑی کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دیے گئے۔ مختلف مقامات پر پانی کھڑا ہو گیا تھا۔ شدید بارش سے پیدا ہونے والے مسائل سے راہگیروں کو بچانے کے لیے طائف اور مکہ کو جوڑنے والے جبل کرا روڈ اور الہدا روڈ کو بند کر دیا گیا تھا۔ چٹانیں گرنے اور سیلاب آنے پر ہی کرا روڈ کو بند کیا تھا۔
پہاڑی علاقوں سے آنے والے پانی کے ریلے نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی تھی، جس سے ٹریفک کے مسائل اور بھی بڑھ گئے تھے۔ جازان میں رات ہی بارش کا سلسلہ چلتا رہا۔ مدینہ منورہ میں صبح سویرے سے ہی درمیانے درجے کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہاں بدھ کو شدید بارش ہوئی تھی۔ النقیعہ اور الیتامہ قریوں کے سیلاب میں پھنس جانے والے 6 افراد کو شہری دفاع کے اہلکاروں نے اسپیشل کارروائی کر کے نکالا۔ قصیم میں کہیں بوندا باری، کہیں درمیانے درجے کی بارش برسی۔ بریدہ اور قصیم کی تمام کمشنریوں میں موسم خوشگوار ہو گیا۔ مدینہ منورہ کی وادیوں اور گھاٹیاں برسات کے نالوں میں تبدیل ہو گئی۔ روڈ سیکیورٹی فورسز نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شہرا کے راہگیروں کو موسلادھار بارش کے پیش نظر محتاط رہنے کا مشورہ بھی دیا۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والی بارش سے وادی امیر میں پانی بھر گیا تھا، جس میں 2 سعودی نوجوان ڈوب گئے تھے۔ ان کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ جدہ اسلامی بندرگاہ تیز ہواؤں اور شدید بارش کے پیش نظر بند کرا دی گئی ہیں۔ ماحول بہتر ہونے پر جہاز رانی کے لیے کھول دی جائیں گی۔ املج کمشنری، اللیس کمشنری اور کنفضہ اور اعظم کمشنریوں میں بھی جمعرات کو موسلادھار بارش ہوئی۔ تبوک کی تمیمہ کمشنری اور اس کی تحصیلوں میں کہیں بوندا باندی اور کہیں درمیانے درجے کی بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ باہا میں بھی یہی صورتحال رہی، جس کے شہر مضافات اور کمشنریاں بارش کی زد میں رہیں۔ کویت میں انسانی اسمگلنگ کا سب سے بڑا ریکٹ پکڑا گیا۔ کویتی وزارت داخلہ نے ملکی تاریخ میں انسانی اسمگلنگ کا سب سے بڑا واقعہ سامنے آنے پر مختلف ممالک کے 2900 تارکین وطن کو گرفتار کر لیا۔ کویتی اخبار البانا نے اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ وزارت داخلہ کے اہلکاروں نے حال ہی میں 90 تارکین وطن کو گرفتار کیا۔ انہوں نے تحقیقات کے دوران تسلیم کیا کہ وہ مختلف سرکاری اداروں کے ساتھ ملازمت کے معاہدے 3 فرضی کمپنیوں نے کرائے تھے۔ انہوں نے ملازمت حاصل کرنے کے لیے کمپنی کو معاوضہ بھی دیا تھا، تاہم انہیں ملازمت نہیں ملی۔ پبلک پرازیکیوشن کے انسپیکٹر نے تینوں کمپنیوں کے مالکان سے پوچھ گچھ کر کے انہیں ضمانت پر چھوڑ بھی دیا ہے، جبکہ ایک شامی کو حراست میں رکھنے کا حکم جاری کر دیا تھا، کیونکہ سرکاری اداروں سے گانٹ سانٹ کرانے والا وہی تھا۔ اسی دوران وزارت داخلہ کے اہلکار نے جلیب الشیخ کے علاقے میں چھاپہ مارا، جہاں سے کئی تارکین وطن پکڑے گئے۔ تلاشی لینے پر پتہ چلا کہ وہ ایسی کمپنیوں کے اقامے پر ہیں جو حکومت سے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں۔ جب ان سے ڈیوٹی پر نہ جانے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ملازمت کے معاہدے فرضی تھے، وہ تو یہاں آزاد کاروبار کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فی ویزا 1500 تا 3000 دینار ادا کیے ہیں۔ بیشتر کا تعلق پاکستان، بنگلہ دیش اور مصر سے ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ والے کھاتے داروں سے بینک سروس فیس لے سکتے ہیں، فقہ اکیڈمی۔ عصر حاضر کے متعدد فقہائے اسلام نے واضح کیا ہے کہ بینک کھاتہ کھولنے، نقدی رقم نکالنے یا مقررہ نظام الاوقات کے تحت کھاتہ داروں سے فیس وصول کر سکتے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ پر مہیا کی جانے والی خدمات پر فیس لینے میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ فقہ نے اس جواز کا سبب یہ بتایا کہ دراصل بینک کی حیثیت قرضہ لینے اور کھاتے داروں کی پوزیشن قرضہ دینے والے کی ہوتی ہے۔ اسلامی شریعت قرضہ لینے دینے والے کو مقروض سے قرض کی رقم سے زیادہ رقم لینے کی پابندی لگائے ہوئے ہے، برعکس کے اجازت ہے۔ عالمی اسلامی فقہ اکیڈمی کے 23ویں سیشن کے 6 علمی اجلاس کے دوران واضح کیا گیا کہ بینک کرنٹ اکاؤنٹ پر انعامات دینے کے مجاز نہیں۔ یہ حکم اس صورتحال کا ہے جبکہ کھاتہ معاہدے میں اس شرط کے طور پر شامل کیا گیا ہے یا بینک نے انعامات کا اشتہار اکاؤنٹ کھولنے سے قبل کر دیا ہو اور اعلان پر عمل درآمد اپنے لیے لازم کر رکھا ہو۔ جمہوریہ گنی میں وزارت مملک برائے سفارتی امور اور ملیشیا کے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے وزٹر پروفیسر ڈاکٹر قطب مصطفی نے مطالبہ کیا کہ معاصر اسلامی مالیاتی نظریات کو شرعی احکامات اخذ کرنے کے لیے محدود دائرے سے نکل کر لامحدود اصولوں کے دائرے میں منتقل کیا جائے۔ اسلامی بینکاری مطالعات اور مالیاتی معاملات کے ماہر ڈاکٹر عبدالستار ابودا نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے والے کو نقدی یا اشیاء کی شکل میں مالی فوائد نہیں دے سکتے۔ یہ عمل قرض پر منافع کے دائرے میں آ جائے گا اور قرض دینے پر قرضہ لینے والے سے منافع لینے کی اجازت نہیں۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کری نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے معاصر فقہ نے جو تشریح کی ہے اس کے موجب اکاؤنٹ کھولنا رکھوانا فریقین کے مابین معاہدے کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ قرضہ لینے اور دینے یا ودیت کے ادارے میں نہیں آتا۔
قطر میں اسلامی مطالعات کالج کے پروفیسر ڈاکٹر منظر قحط اور معاون پروفیسر ڈاکٹر محمد جمال نے واضح کیا کہ بینک کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے والوں کو مختلف خدمات مفت فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ قرضہ پورا کر کے سلسلے میں یہ بینک کا یہ قرض ہے کہ بینک رقم نکالنے کے سلسلے میں کھاتہ داروں پر رقم کی بابت پابندی لگوا سکتا ہے، اس کی انتہائی حد یا کم از کم حد مقرر کر سکتا ہے۔ فقہ اکیڈمی نے کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے والے کو انعامات دینے کے لیے بینکوں پر 10 شرعی پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ کسی بھی غیر ملکی کمپنی کو آن لائن کاروبار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری ڈاکٹر ماجد الکبی نے واضح کیا کہ سعودی عربیہ نے کسی بھی غیر ملکی کمپنی کو آن لائن بزنس کی اجازت نہیں دی، البتہ نون نامی ایک کمپنی کو مملک میں آن لائن کاروبار کی اجازت نامہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ مملک اور امارات کی مشترکہ کمپنی ہے، دونوں 50% کے مالک ہیں۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈز اور ابوظہبی انویسٹمنٹ فنڈ اس کمپنی کے مالک ہیں۔ قصبی نے بتایا کہ سعودی کابینہ نے ای بزنس کونسل آن لائن کاروبار کے فروغ کے لیے قائم کر دی ہے۔ کابینہ نے ڈیجیٹل تبدیلی کمیٹی میں تشکیل دی ہے، اس کا سربراہ وزیر موصولات کو بنایا گیا ہے۔ قصبی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آن لائن کاروبار کا قانون 2 ماہ کے اندر جاری کیا جائے گا۔ 2019 میں مملک کے لیے ٹھان والسال ثابت ہوگا۔ قصبی نے تسلیم کیا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کا ڈھانچہ استوار کرنے میں نصف صدی کی تاخیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران نجی اداروں نے ابھرنا شروع کیا، البتہ بہت ساری کمپنی مارکیٹ سے نکل گئیں، یہ غیر فعال تھی۔ کساد بازاری کے باوجود بہت ساری کمپنیوں نے اچھا ریکارڈ بنایا۔ وزیر تجارت نے کہا کہ دیوالیہ پن اور غیر منقولہ جائیداد رہن رکھنے کے قانون کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ صحت اور ہوٹل کے منصوبوں کو طویل المیعاد قرضے دیے جائیں گے۔ فروغ املاک کا شعبہ ملک کا سب سے بڑا ہے۔ املاک بورڈ قائم کر دیا گیا ہے، اس کے مجلس سے انتظامیہ تشکیل دے دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کار بحر احمر کے سیاحتی منصوبے سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی ویژن 2030 کے تحت 12 پروگرام منظور کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض 3 اور دیگر 5 برس میں مکمل ہو جائیں گے۔ ان کے لیے 780 ارب ریال کا بجٹ منظور کیا گیا ہے۔ وزیر تجارت نے یہ انکشاف جدہ میں سرمایہ کاری اور تجارت ترغیبات کانفرنس 3 سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ویوز امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ سیشن اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔